नहमिया की किताब। पहला बाब। नहमिया को यरूशलेम की फिक्र है। नहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें बरस किसलियों के महीने में, जब मैं कसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी, जो मेरे भाइयों में से एक है, और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे, और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं, निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा, और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा, और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं अहद व फजल को कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदे की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूं, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है, और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदे मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदे मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिरकर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदे की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने बंदे को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। दूसरा बाब। नहमिया यरूशलेम जाता है। अर्थशश्ता बादशाह के 20वें बरस नीसान के महीने में, जब मैं उसके आगे थी, तो मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूदे कि तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ न होगा। तब मैं बहुत डर गया, और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान की खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की नजर है, तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे, ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलिका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे, और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और मैंने बादशाह से ये भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने इनायत हो कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दे। और आसिफ के लिए, जो शाही जंगल का निगेबान है, एक शाही खत मिले कि वो हैकल के किले के फाटकों के लिए और शहर पनाह और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे,
اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیے، اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا۔ اور جب سنبلت ہورونی اور امونی غلام طوبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے، تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے، اور میں یروشلم پہنچ کر 3 دن رہا۔ پھر میں رات کو اٹھا، میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی، پر جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا، اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا۔ اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اژدہا کے کنویں اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا، اور یروشلم کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا۔ پھر میں چشمے کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا، پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا، اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا، اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا کیا کیا۔ اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں، نہ کاہنوں، نہ امیروں، نہ حاکموں، نہ باقیوں کو جو کارگزار تھے کچھ بتایا تھا۔ تب میں نے ان سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا، اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم اٹھ کر بنانے لگے۔ سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ پر جب سنبلت ہورونی اور امونی غلام طوبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے۔ تیسرا باب، یروشلم کی فصیل کی تعمیر۔ تب الیاسب سردار کاہن اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ اٹھا، اور انہوں نے بھیڑ پھاٹک کو بنایا اور اسے مقدس کیا اور اس کے کواڑوں کو لگایا۔ انہوں نے ہمیہ کے برج بلکہ ہنن ایل کے برج تک اسے مقدس کیا۔ اس سے آگے یریہو کے لوگوں نے بنایا، اور ان سے آگے زکور بن امری نے بنایا، اور مچھلی پھاٹک کو بنی حسنہ نے بنایا۔ انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ اور ان سے آگے میریموت بن اوریا بن حقوس نے مرمت کی، اور ان سے آگے مسلام بن برکیہ بن مشیز بیل نے مرمت کی، اور ان سے آگے صدوق بن بانا نے مرمت کی، اور ان سے آگے تکوئیوں نے مرمت کی، پر ان کے امیروں نے اپنے مالک کے کام کے لیے گردن نہ جھکائی۔ اور پرانے پھاٹک کی یہویدہ بن فاسق اور مسلام بن بسودیہ نے مرمت کی۔ انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ اور ان سے آگے ملتیہ جباؤنی اور یدون مرونوتی اور جباؤن اور مصفا کے لوگوں نے جو دریا پار کے حاکم کی عملداری میں سے تھے مرمت کی۔ اور ان سے آگے سناروں کی طرف سے عزییل بن ہرہیہ نے، اور اس سے آگے اتاروں میں سے حننیہ نے مرمت کی، اور انہوں نے یروشلم کو چوڑی دیوار تک محکم کیا۔ اور ان سے آگے رفایہ نے جو ہور کا بیٹا
اور یروشلیم کے آدھے حلقے کا سردار تھا مرمت کی۔ اور اس سے آگے یدایا بن حرومف نے اپنے ہی گھر کے سامنے تک کی مرمت کی، اور اس سے آگے حتوش بن حسبنیہ نے مرمت کی۔ ملکیہ بن ہارم اور حسوب بن پخت مواب نے دوسرے حصے کی اور تنوروں کے برج کی مرمت کی۔ اور اس سے آگے سلوم بن ہلوہیش نے، جو یروشلیم کے آدھے حلقے کا سردار تھا، اور اس کی بیٹیوں نے مرمت کی۔ وادی کے پھاٹک کی مرمت ہنون اور زنوا کے باشندوں نے کی۔ انہوں نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے، اور کوڑے کے پھاٹک تک 1000 ہاتھ دیوار تیار کی۔ اور کوڑے کے پھاٹک کی مرمت ملکیہ بن ریکاب نے کی، جو بیت حکرم کے حلقے کا سردار تھا۔ اس نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ اور چشمہ پھاٹک کو سلوم بن کلہوزا نے، جو مصفا کے حلقے کا سردار تھا، مرمت کیا۔ اس نے اسے بنایا اور اس کو پاٹا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اس کے اڑبنگے لگائے، اور بادشاہی باغ کے پاس شیلوخ کے حوض کی دیوار کو اس سیڑھی تک جو داؤد کے شہر سے نیچے آتی ہے بنایا۔ پھر نہمیہ بن عزبوک نے، جو بیت سور کے آدھے حلقے کا سردار تھا، داؤد کی قبروں کے سامنے کی جگہ اور اس حوض تک جو بنایا گیا تھا اور سورماؤں کے گھر تک مرمت کی۔ فصیل پر کام کرنے والے لاوی۔ پھر لاویوں میں سے رہوم بن بانی نے مرمت کی۔ اس سے آگے حسبیہ نے، جو قائلہ کے آدھے حلقے کا سردار تھا، اپنے حلقے کی طرف سے مرمت کی۔ پھر ان کے بھائیوں میں سے بوئی بن ہنداد نے، جو قائلہ کے آدھے حلقے کا سردار تھا، مرمت کی۔ اور اس سے آگے عزر بن یشوا مصپا کے سردار نے دوسرے ٹکڑے کی، جو موڑ کے پاس سلاح خانے کی چڑھائی کے سامنے ہے، مرمت کی۔ پھر باروک بن زبی نے سرگرمی سے اس موڑ سے سردار کاہن الیاسب کے گھر کے دروازے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ پھر مریموت بن اوریا بن حکوس نے ایک اور ٹکڑے کی الیاسب کے گھر کے دروازے سے الیاسب کے گھر کے آخر تک مرمت کی۔ فصیل پر کام کرنے والے کاہن۔ اور پھر نشیب کے رہنے والے کاہنوں نے مرمت کی۔ پھر بنیامین اور حسوب نے اپنے گھر کے سامنے تک مرمت کی۔ پھر عزریہ بن ماسیہ بن اننیہ نے اپنے گھر کے برابر تک مرمت کی۔ پھر بنوی بن ہنداد نے عزریہ کے گھر سے دیوار کے موڑ اور کونے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ فلال بن اوزی نے موڑ کے سامنے کے حصے کی اور اس برج کی، جو قید خانے کے صحن کے پاس کے شاہی محل سے باہر نکلا ہوا ہے، مرمت کی۔ پھر فدایا بن پرعوس نے مرمت کی۔ اور نتنیم مشرق کی طرف اوفل میں پانی پھاٹک کے سامنے اور اس برج تک بسے ہوئے تھے جو باہر نکلا ہوا ہے۔ فصیل کی تعمیر کرنے والے دوسرے لوگ۔ پھر تکویوں نے اس بڑے برج کے سامنے جو باہر نکلا ہوا ہے اور اوفل کی دیوار تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ گھوڑا پھاٹک کے اوپر کاہنوں نے اپنے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی۔ ان کے پیچھے صدوق بن امیر نے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی۔ اور پھر مشرقی پھاٹک کے دربان سمایا بن سکنیا نے مرمت کی۔ پھر حنانیہ بن سلمیہ اور ہنون نے، جو سلف کا چھٹا بیٹا تھا، ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ پھر مسلام بن برکیہ نے اپنی کوٹڑی کے سامنے مرمت کی۔ پھر سناروں میں سے ایک شخص ملکیہ نے نتنیم اور سوداگروں کے گھر تک ہمفکات کے پھاٹک کے سامنے اور کونے کی چڑھائی تک مرمت کی، اور اس کونے کی چڑھائی اور بھیڑ پھاٹک کے بیچ سناروں اور سوداگروں نے مرمت کی۔ چوتھا باب۔ نہمیہ اپنے کام کی مخالفت پر غالب آتا ہے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ
बना रहे हैं, तो वो जल गया और बहुत गुस्से हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वो अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चा बंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकालकर फिर नए कर देंगे? और तूबिया अमूनी उसके पास खड़ा था। सो वो कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं, अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। सुन ले आए हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है, और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल, और असीरी के मुल्क में उनको गारतगरों के हवाले कर दे, और उनकी बदी को ना ढांक, और उनकी खता तेरे हजूर से मिटाई न जाए, क्योंकि उन्होंने मैमारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। गर्ज हम दीवार बनाते रहे, और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। पर जब सुम्बलत और तूबिया और अरबों और अम्मूनियों और अशदूदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी, तो वो जल गए। और सबों ने मिलकर बंदश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा कर दें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबले में पहरा बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते हैं। और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल ना कर डालें और काम मौकूफ ना कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा, ना वो देखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आस पास रहते थे आए, तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना जरूर है। इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में, जहां जहां खुला था, लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया। तब मैं देख कर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो, और अपने भाइयों और अपने बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घरों के लिए लड़ो। और जब हमारे दुश्मनों ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और खुदा ने उनका मंसूबा बातिल कर दिया, तो हम सब के सब शहर पनाह को अपने अपने काम पर लौटे। और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियां और ढालें और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे। और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता था और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था। और मैमारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था। और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है, और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे, उधर ही तुम हमारे पास चले आना। हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। यूं हम काम करते रहे, और उनमें से आधे लोग पौ फटने के वक्त से तारों के दिखाई देने तक बर्छियां लिए रहते थे। और मैंने उसी मौके पर लोगों से ये भी कह दिया था कि हर शख्स अपने नौकर को लेकर यरूशलेम में रात काटा करे, ताकि रात को वो हमारे लिए पहरा दिया करें और दिन को काम करें। सो ना तो मैं, ना मेरे भाई, ना मेरे नौकर और ना पहरे के लोग जो मेरे पैराव थे कभी अपने कपड़े उतारते थे, बल्कि हर शख्स अपना हथियार लिए हुए पानी के पास जाता था। 5वां बाब। गरीबों पर जुल्म।
پھر لوگوں اور ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر بڑی شکایت ہوئی، کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہیں، سو ہم اناج لے لیں تاکہ کھا کر جیتے رہیں۔ اور بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کھیتوں اور انگورستانوں اور مکانوں کو گرو رکھتے ہیں تاکہ ہم کال میں اناج لے لیں، اور کتنے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کھیتوں اور انگورستانوں پر بادشاہ کے خراج کے لیے روپیہ قرض لیا ہے، پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہے، اور ہمارے بال بچے ایسے ہیں جیسے ان کے بال بچے، اور دیکھو ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو نوکر ہونے کے لیے غلامی کے سپرد کرتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں میں سے بعض لونڈیاں بن چکی ہیں، اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا، کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان اوروں کے قبضے میں ہے۔ جب میں نے ان کی فریاد اور یہ باتیں سنی تو میں بہت غصے ہوا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور امیروں اور حاکموں کو ملامت کر کے ان سے کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے سود لیتا ہے۔ اور میں نے ایک بڑی جماعت کو ان کے خلاف جمع کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے مقدور کے موافق اپنے یہودی بھائیوں کو جو اور قوموں کے ہاتھ بیچ دیے گئے تھے دام دے کر چھڑایا، سو کیا تم اپنے ہی بھائیوں کو بیچو گے، اور کیا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں بیچے جائیں گے؟ تب وہ چپ رہے اور ان کو کچھ جواب نہ سوجھا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو ٹھیک نہیں۔ کیا اور قوموں کی ملامت کے سبب سے جو ہماری دشمن ہیں تم کو خدا کے خوف میں چلنا لازم نہیں؟ میں بھی اور میرے بھائی اور میرے نوکر بھی ان کو روپیہ اور غلہ سود پر دیتے ہیں، پر میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہم سب سود لینا چھوڑ دیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ آج ہی کے دن ان کے کھیتوں اور انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھروں کو اور اس روپے اور اناج اور میں اور تیل کے 100ویں حصے کو جو تم ان سے جبرن لیتے ہو ان کو واپس کر دو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے، جیسا تو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ پھر میں نے کاہنوں کو بلایا اور ان سے قسم لی کہ وہ اسی وعدے کے مطابق کریں گے۔ پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا کہ اسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو اپنے اس وعدے پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے۔ وہ اسی طرح جھاڑ دیا اور نکال پھینکا جائے۔ تب ساری جماعت نے کہا آمین، اور خداوند کی حمد کی، اور لوگوں نے اس وعدے کے مطابق کام کیا۔ نہمیہ کی بے غرضی۔ علاوہ اس کے جس وقت سے میں یہودا کے ملک میں حاکم مقرر ہوا، یعنی ارتخششتہ بادشاہ کے 20ویں برس سے 32ویں برس تک غرض 12 برس میں نے اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی، لیکن اگلے حاکم جو مجھ سے پہلے تھے رعیت پر ایک بار تھے، اور علاوہ 40 مسکال چاندی کے روٹی اور میں ان سے لیتے تھے، بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت جتاتے تھے، لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے ایسا نہ کیا، بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشغول رہا، اور ہم نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی، اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے، یہودیوں اور سرداروں میں سے 150 آدمی میرے دسترخوان پر ہوتے تھے، اور ایک بیل اور 6 موٹی موٹی بھیڑیں ایک دن کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ مرغیاں بھی میرے لیے تیار کی جاتی تھیں، اور 10 دن کے بعد ہر قسم کی مے کا ذخیرہ تیار ہوتا تھا،
बावजूद इस सब के मैंने हाकिम होने की रोटी तलब न की, क्योंकि इन लोगों पर गुलामी गिरां थी। ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है, उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख। छठा बाब। नहमिया के खिलाफ साजिशें। जब सुम्बलत और तूबिया और जिशम अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, तो सुम्बलत और जिशम ने मुझे ये कहला भेजा कि हम ऊनों के मैदान के किसी गांव में बाहम मुलाकात करें। पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे, सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे। उन्होंने 4 बार मेरे पास ऐसा ही पैगाम भेजा और मैंने उनको इसी तरह का जवाब दिया। फिर सुम्बलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, जिसमें लिखा था कि और कौमों में ये अफवाह है और जिश्मु यही कहता है कि तेरा और यहूदियों का इरादा बगावत करने का है। इसी सबब से तू शहर पनाह बनाता है और तू इन बातों के मुताबिक उनका बादशाह बनना चाहता है। और तूने नबियों को भी मुकर्रर किया कि यरूशलेम में तेरे हक में मुनादी करें और कहें कि यहूदा में एक बादशाह है। बस इन बातों के मुताबिक बादशाह को इत्तला की जाएगी। सो अब हम बाहम मशवरा करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि तू ये बातें अपने ही दिल से बनाता है। वो सब तो हमको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने ही का नहीं। पर अब ऐ खुदा, तू मेरे हाथों को जोर बख्श। फिर मैं समाया बिन दिलाया बिन मोहत्ती बील के घर गया। वो घर में बंद था। उसने कहा, हम खुदा के घर में हैकल के अंदर मिले और हैकल के दरवाजों को बंद कर लें, क्योंकि वो तुझे कत्ल करने को आएंगे। वो जरूर रात को तुझे कत्ल करने को आएंगे। मैंने कहा, क्या मुझसा आदमी भागे? और कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे? मैं अंदर नहीं जाने का। और मैंने मालूम कर लिया कि खुदा ने उसे नहीं भेजा था, लेकिन उसने मेरे खिलाफ पेशिनगोई की, बल्कि सुम्बलत और तूबिया ने उसे उजरत पर रखा था। और उसको इसलिए उजरत दी गई ताकि मैं डर जाऊं और ऐसा काम करके खताकार ठहरूं और उनको बुरी खबर फैलाने का मजमून मिल जाए, ताकि वो मुझे मलामत करें। ऐ मेरे खुदा, तूबिया और सुम्बलत को उनके इन कामों के लिहाज से और नोईदिया नबिया को भी और बाकी नबियों को जो मुझे डराना चाहते थे याद रख। काम की तकमील। गरज 52 दिन में अलूल महीने की 25वीं तारीख को शहर पनाह बन चुकी। जब हमारे सब दुश्मनों ने ये सुना तो हमारे आसपास की सब कौमें डरने लगीं और अपनी ही नज़र में खुद जलील हो गईं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। इसके सिवा उन दिनों में यहूदा के अमीर बहुत से खत तूबिया को भेजते थे और तूबिया के खत उनके पास आते थे, क्योंकि यहूदा में बहुत लोगों ने उससे कौलो करार किया था, इसलिए कि वो सिकनिया बिन अर्ख का दामाद था और उसके बेटे यहूहानान ने मुस्लाम बिन बरकिया की बेटी को ब्याह लिया था। और वो मेरे आगे उसकी नेकियों का बयान भी करते थे और मेरी बातें उसे सुनाते थे, और तूबिया मुझे डराने को चिट्ठियां भेजा करता था। 7वां बाब।
جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگا لیے اور دربان اور گانے والے اور لاوی مقرر ہو گئے، تو میں نے یروشلیم کو اپنے بھائی حنانی اور کلا کے حاکم حنانیہ کے سپرد کیا، کیونکہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو یروشلیم کے پھاٹک نہ کھلیں، اور جب وہ پہرے پر کھڑے ہوں تو کواڑے بند کیے جائیں، اور تم ان میں اڑبنگے لگاؤ، اور یروشلیم کے باشندوں میں سے پہرے والے مقرر کرو کہ ہر ایک اپنے گھر کے سامنے اپنے پہرے پر رہے۔ اسیری سے واپس آنے والوں کی فہرست۔ اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا، پر اس میں لوگ کم تھے اور گھر بنے نہ تھے۔ اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکٹھا کروں، تاکہ نسب نامے کے مطابق ان کا شمار کیا جائے۔ اور مجھے ان لوگوں کا نسب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے، اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا: ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکت نظر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلیم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو گئے، یہ ہیں جو زرب بابل، یشوا، نہمیہ، عزریہ، رمیا، نحمانی، مردکی، بلشان، مسپرت، بگوی، نحوم اور بانا کے ساتھ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا شمار یہ تھا: بنی پرعوس 2172، بنی صفتیہ 372، بنی ارغ 652، بنی پخت مواب جو یشوا اور یواب کی نسل میں سے تھے 2818، بنی ایلام 1254، بنی زتو 845، بنی زقی 760، بنی بنوی 648، بنی ببی 628، بنی ازجاد 2322، بنی ادنی کام 667، بنی بگوی 2067، بنی ادین 655۔ حزقیہ کے خاندان میں سے بنی عتیر 98، بنی حشوم 328، بنی بزی 324، بنی خارف 112، بنی جبون 95، بیت لحم اور نتوفا کے لوگ 188، انتوت کے لوگ 128، بیت عزماوت کے لوگ 42، کریت یریم کفیرہ اور بیروت کے لوگ 743، راما اور جبا کے لوگ 621، مکماس کے لوگ 122، بیتیل اور ائی کے لوگ 123، دوسرے نبو کے لوگ 52، دوسرے الام کی اولاد 1254، بنی حارم 320، یریہو کے لوگ 345، لود اور حدید اور انو کے لوگ 721، بنی صناعہ 3930۔ پھر کاہن یعنی یشوا کے گھرانے میں سے بنی یدایا 973، بنی امیر 1052، بنی فشہور 1247، بنی حارم 1017۔ پھر لاوی یعنی بنی ہداوا میں سے یشوا اور قدمییل کی اولاد 74، اور گانے والے یعنی بنی آصف 148، اور دربان جو سلوم اور عتیر اور تلمون اور عقوب اور خطیطہ اور سوبی کی اولاد تھے 138، اور نتنیم یعنی بنی زیحا، بنی حسوفا، بنی تبوت، بنی کروس، بنی سیغا،
बनी फदून, बनी लिबाना, बनी हजाबा, बनी शल्मी, बनी हनान, बनी जदील, बनी जहार, बनी रियाया, बनी रसीन, बनी नकूदा, बनी जजाम, बनी उज्जा, बनी फासख, बनी बसी, बनी मोनीम, बनी नफूशसीम, बनी बकबूक, बनी हकूफा, बनी हरहूर, बनी बजलीद, बनी महिदा, बनी हर्षा, बनी बरकूस, बनी सिसरा, बनी तामे, बनी निजिया, बनी खतीफा, सुलेमान के खादमों की औलाद, बनी सूती, बनी सूफरत, बनी फरीदा, बनी यला, बनी दरकून, बनी जदील, बनी सिफ्तिया, बनी खतील, बनी फकरूत सिबाइम और बनी अमून, सब नतनीम और सुलेमान के खादिमों की औलाद 392। और जो लोग तलमला और तल हरसा और करूब और अदून और इमीर से गए थे, पर अपने आबाई खानदानों और नस्ल का पता न दे सके कि इस्राएल में से थे या नहीं, सो ये हैं: बनी दिलाया, बनी तूबिया, बनी नकूदा 642। और काहिनों में से बनी हिबाया, बनी हकूस और बरजिल्ली की औलाद, जिसने जिलादी बरजिल्ली की बेटियों में से एक लड़की को ब्याह लिया और उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान जो नसबनामों के मुताबिक गिने गए थे ढूंढी, पर वो न मिली, इसलिए वो नापाक माने गए और कहानत से खारिज हुए। और हाकिम ने उनसे कहा कि वो पाक तरीन चीजों में से ना खाएं, जब तक कोई काहिन उरीमो तमीम लिए हुए बरपा ना हो। सारी जमात के लोग मिलकर 42,360 थे। अलावा उन गुलामों और लौंडियों का शुमार 7,337 था और उनके साथ 245 गाने वाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 736, उनके खच्चर 245, उनके ऊंट 435, उनके गधे 6,720 थे। और आबाई खानदानों के सरदारों में से बाज ने उस काम के लिए दिया। हाकिम ने 1,000 सोने के दिरहम और 50 प्याले और काहिनों के 530 पैराहन खजाने में दाखिल किए। और आबाई खानदानों के सरदारों में से बाज ने उस काम के खजाने में 20,000 सोने के दिरहम और 2,200 मना चांदी दी। और बाकी लोगों ने जो दिया वो 20,000 सोने के दिरहम और 2,000 मना चांदी और काहिनों के 67 पैरहन थे। सो काहिन और लावी और दरबान और गाने वाले और बाज लोग और नतनीम और तमाम इस्राएल अपने अपने शहर में बस गए। 8वां बाब। अज़रा शरीयत की किताब पढ़कर लोगों को सुनाता है। और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए, और उन्होंने अज़रा फ़क़ीह से अर्ज़ की कि मूसा की शरीयत की किताब को, जिसका खुदावंद ने इस्राएल को हुक्म दिया था, लाए। और 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन तौरात को जमात के यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे। और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा। और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। और अज़रा फ़क़ीह एक चोबी मिंबर पर, जो उन्होंने इसी काम के लिए बनाया था, खड़ा हुआ, और उसके पास मत्तिया और समा और अनाया और ऊरिया और खिलकिया और मासिया उसके दहने खड़े थे। और उसके बाएं फिदाया और मसाइल और मलकिया और हाशूम और हसबदाना
اور زکریا اور مسلام تھے۔ اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا۔ اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین۔ اور انہوں نے اوندھے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ اور یشوا اور بانی اور سربیا اور یامن اور عقوب اور سبتی اور ہودیا اور ماسیا اور کلیتا اور عزریا اور یوزبد اور حنان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ اور نہمیہ نے جو حاکم تھا، اور عزرا کاہن اور فقیہ نے، اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا، آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ، اور جو موٹا ہے کھاؤ، اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے، اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ اور لاویوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ آج کا دن مقدس ہے، اور غم نہ کرو۔ سو سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئی تھیں سمجھے تھے۔ جھونپڑیوں کی عید۔ اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی عزرا فقہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ توریت کی باتوں پر دھیان لگائیں۔ اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں، اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ، جیسا لکھا ہے۔ سو لوگ جا جا کر ان کو لائے، اور ہر ایک نے اپنے گھر کی چھت پر اور اپنے احاطے میں اور خدا کے گھر کے صحنوں میں اور پانی پھاٹک کے میدان میں اور افرائیمی پھاٹک کے میدان میں اپنے لیے جھونپڑیاں بنائیں۔ اور ان لوگوں کی ساری جماعت نے جو اسیری سے پھر آئے تھے جھونپڑیاں بنائیں، اور انہی جھونپڑیوں میں رہے، کیونکہ یشوا بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی، اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور انہوں نے 7 دن عید منائی، اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا۔ نواں باب۔ لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا۔ اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ تب قدمیኤل، یشوا اور بانی اور سبنیا اور بنی اور سربیا اور بانی اور کنانی نے لاویوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی۔ پھر یشوا اور قدمیኤل اور بانی اور حسبنیا اور سربیا اور ہودیا اور سبنیا اور فتحیا لاویوں نے کہا،
کھڑے ہو جاؤ اور کہو، خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے، تیرا جلالی نام مبارک ہو، جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے۔ گناہوں کے اقرار کی دعا۔ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابراہیم کو چن لیا اور اسے کسدیوں کے اور سے نکال لایا اور اس کا نام ابراہم رکھا۔ تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا، اور کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا، تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے، کیونکہ تو صادق ہے۔ اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی، اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعیت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے، اور تو نے ان کے آگے سمندر کو دو حصے کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا، جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے۔ اور تو کوہ سینا پر اتر آیا، اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی، اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندے موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی۔ اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی، اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا، اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی۔ لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا اور گردن کش بنے، اور تیرے حکموں کو نہ مانا، اور فرمانبرداری سے انکار کیا، اور تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا، تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں۔ پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ سو تو نے ان کو ترک نہ کیا، پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا، یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے، تو بھی تو نے اپنی گناگو رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا۔ دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تاکہ راستے میں ان کی رہنمائی کرے، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا۔ اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی، اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجے۔ اس کے سوا تو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بخشی،
جن کو تو نے ان کے حصوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا۔ چنانچہ وہ سیون کے ملک اور شاہ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک پر قابض ہوئے، اور تو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا، اور ان کو اس ملک میں لایا جس کی بابت تو نے ان کے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کری۔ سو ان کی اولاد نے آ کر اس ملک پر قبضہ کیا، اور تو نے ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں کو مغلوب کیا، اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کری۔ سو انہوں نے فصیل دار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا، اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھودے ہوئے کنووں اور بہت سے انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے۔ پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے، اور تیرے بڑے احسان سے نہایت حظ اٹھایا، تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے، اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا، اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں، قتل کیا، اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے۔ اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، جنہوں نے ان کو ستایا، اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی گوناگو رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے، جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی، اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضے میں چھوڑ دیا، سو وہ ان پر مسلط رہے۔ تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا، اور تو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائیں، پر انہوں نے گھمنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے، بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا، جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا۔ تو بھی تو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا، اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا، اس لیے تو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ باوجود اس کے تو نے اپنی گوناگو رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا اور نہ ان کو ترک کیا، کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے۔ سو اب اے ہمارے خدائے بزرگ اور قادر و محیب خدا، جو عہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے، وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کاہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہوں کے زمانے سے آج تک پڑا ہے، سو تیرے حضور ہلکا نہ معلوم ہو۔ تو بھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا، پر ہم نے شرارت کی، اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا، جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تو نے ان کے حوالے کر دیا، تیری عبادت نہ کی، اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے۔ دیکھ، آج ہم غلام ہیں، بلکہ اسی ملک میں
جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں، سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں۔ وہ اپنی کثیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تو نے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے۔ وہ ہمارے جسموں اور ہمارے معاشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں، اور ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ لوگ ایک معاہدے پر مہر کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا عہد کرتے اور لکھ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے امراء اور ہمارے لاوی اور ہمارے کاہن اس پر مہر کرتے ہیں۔ 10واں باب۔ اور وہ جنہوں نے مہر لگائی یہ ہیں: نہمیہ بن حکلیہ حاکم اور صدقیہ، سرایا، عزریہ، یرمیہ، فشحور، امریہ، ملکیہ، حتوش، سبنیہ، ملوک، حارم، مریموت، ابدیہ، دانیل، جنتون، باروک، مسلام، ابیہ، میامین، مازیہ، بلجی، سمایا، یہ کاہن تھے، اور لاوی یہ تھے: یشوا بن ازنیہ، بنوی، بنی ہنداد میں سے قدمییل، اور ان کے بھائی سبنیہ، ہودیہ، کلیتہ، فلایا، حنان، میکا، رہوب، حسابیہ، زکور، سربیہ، سبنیہ، ہودیہ، بانی، بنینو۔ لوگوں کے رئیس یہ تھے: پروس، پخت موآب، ایلام، زتو، بانی، بنی، ازجاد، ببئی، ادونیہ، بگوی، ادین، اتیر، حزکیہ، عزور، ہودیہ، حاسوم، بزئی، خاریف، انتوت، نوبی، مگفیاس، مسلام، حزیر، مشزبیل، صدوق، یدوع، فلتیہ، حنان، انایا، ہوشیہ، حننیہ، حسوب، ہلوہیس، فلہا، سوبیک، رہوم، حسبنا، ماسیہ، اخیہ، حنان، انان، ملوک، حارم، بانا۔ معاہدہ۔ اور باقی لوگ اور کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور نتنیم اور سب جو خدا کی شریعت کی خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں، غرض جن میں سمجھ اور عقل تھی، وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لعنت و قسم میں شامل ہوئے، تاکہ خدا کی شریعت پر جو بندہ خدا موسیٰ کی معرفت ملی چلیں، اور یہوہ ہمارے خداوند کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانے اور ان پر عمل کرے، اور ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں، اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیز بیچنے کو لائیں تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں، اور 7واں سال اور ہر قرض کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ اور ہم نے اپنے لیے قانون ٹھہرائے کہ اپنی خدا کے گھر کی خدمت کے لیے سال بسال مسکال کا 3 حصہ دیا کریں، یعنی سبتوں اور نئے چاندوں کی نظر کی روٹی اور دائمی نظر کی قربانی اور دائمی سوختنی قربانی کے لیے، اور مقررہ عیدوں اور مقدس چیزوں اور خطا کی قربانیوں کے لیے، کہ اسرائیل کے واسطے کفارہ ہو، اور اپنے خدا کے گھر کے سب کاموں کے لیے۔ اور ہم نے یعنی کاہنوں اور لاویوں اور لوگوں نے لکڑی کے ہدیے کی بابت کرے ڈالے، تاکہ اسے اپنے خدا کے گھر میں باپ دادا کے گھرانوں کے مطابق مقررہ وقتوں پر سال بسال
خداوند اپنے خدا کے مذہبے پر جلانے کو لایا کرے، جیسا شریعت میں لکھا ہے، اور سال بسال اپنی اپنی زمین کے پہلے پھل اور سب درختوں کے سب میووں میں سے پہلے پھل خداوند کے گھر میں لائیں، اور جیسا شریعت میں لکھا ہے، اپنے پلوٹے بیٹوں کو اور اپنی مویشی یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کے پلوٹے بچوں کو اپنے خدا کے گھر میں کاہنوں کے پاس جو ہمارے خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں لائیں، اور اپنے گندھے ہوئے آٹے اور اپنی اٹھائی ہوئی قربانیوں اور سب درختوں کے میووں اور مے اور تیل میں سے پہلے پھل کو اپنے خدا کے گھر کی کوٹریوں میں کاہنوں کے پاس اور اپنے کھیت کی دہ یقی لاویوں کے پاس لایا کریں، کیونکہ لاوی سب شہروں میں جہاں ہم کاشتکاری کرتے ہیں 10واں حصہ لیتے ہیں۔ اور جب لاوی دہ یقی لیں تو کوئی کاہن جو ہارون کی اولاد سے ہو لاویوں کے ساتھ ہو، اور لاوی دہ یقیوں کا 10واں حصہ ہمارے خدا کے بیت المال کی کوٹڑیوں میں لائیں، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی لاوی اناج اور مے اور تیل کی اٹھائی ہوئی قربانیاں ان کوٹڑیوں میں لایا کریں گے جہاں مقدس کے ظروف اور خدمت گزار کاہن اور دربان اور گانے والے ہیں، اور ہم اپنے خدا کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے۔ 11واں باب۔ یروشلم میں بسنے والے۔ اور لوگوں کے سردار یروشلم میں رہتے تھے، اور باقی لوگوں نے کرے ڈالے کہ ہر 10 شخصوں میں سے ایک کو شہر مقدس یروشلم میں بسنے کے لیے لائے، اور 9 باقی شہروں میں رہیں۔ اور لوگوں نے ان سب آدمیوں کو جنہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو یروشلم میں بسنے کے لیے پیش کیا دعا دی۔ اس صوبے کے سردار جو یروشلم میں آ بسے یہ ہیں، پر یہودا کے شہروں میں ہر ایک اپنے شہر میں اپنی ہی ملکیت میں رہتا تھا، یعنی اہل اسرائیل اور کاہن اور لاوی اور نتنیم اور سلیمان کے ملازموں کی اولاد۔ اور یروشلم میں کچھ بنی یہودا اور کچھ بنی بنیامین رہتے تھے۔ بنی یہودا میں سے عطایا بن عزیہ بن زکریا بن امرایا بن صفتایا بن محلل بن فارس میں سے، اور ماسیہ بن باروک بن کلہوزا بن حزایا بن ادایا بن یوریب بن زکریا بن شلونی، سب بنی فارس جو یروشلم میں بسے 468 سورما تھے۔ اور یہ بنی بنیامین ہے، سلو بن مسلام بن یوید بن فدایا بن کولایا بن ماسیہ بن ایتیل بن یسایا، پھر جبی سلی اور 928 آدمی، اور یویل بن ذکری ان کا ناظم تھا، اور یہودا بن حسنوا شہر کے حاکم کا نائب تھا۔ کاہنوں میں سے یدایا بن یوریب اور یاکین، شرایا بن خلقیہ بن مسلام بن صدوق بن میرایوت بن اخیتوب خدا کے گھر کا ناظم، اور ان کے بھائی جو ہیکل میں کام کرتے تھے 822، اور ادایا بن یروحام بن فلیا بن امزی بن زکریا بن فشہور بن ملکیہ، اور اس کے بھائی آبائی خاندانوں کے رئیس 242، اور امشی بن عزرائیل بن اخسی بن مسلیموت بن امیر، اور ان کے بھائی زبردست سورما 128، اور ان کا سردار زبدیل بن ہجدولیم تھا۔ اور لاویوں میں سے ماسیہ بن حسوب بن عزریکام بن حسبایا بن بنی اور سبتی اور یوسپاد لاویوں کے رئیسوں میں سے خدا کے گھر کے باہر کے کام پر مقرر تھے۔ اور متنیہ بن میکا بن زبدی بن آصف سردار تھا، جو دعا کے وقت شکر گزاری شروع کرنے میں پیشوا تھا۔ اور بکبو کیا اس کے بھائیوں میں سے دوسرے درجے پر تھا، اور
عبدہ بن سمو بن جلال بن یدوتون، مقدس شہر میں کل 284 لاوی تھے، اور دربان عقوب اور تلمون اور ان کے بھائی جو پھاٹکوں کی نگہبانی کرتے تھے 172 تھے، اور اسرائیلیوں اور کاہنوں اور لاویوں کے باقی لوگ یہودا کے سب شہروں میں اپنی اپنی ملکیت میں رہتے تھے، پر نتنیم اوفل میں بسے ہوئے تھے، اور زیحا اور جسپا نتنیم پر مقرر تھے، اور عزی بن بانی بن حسبیہ بن متنیہ بن میکا جو آصف کی اولاد یعنی گانے والوں میں سے تھا، یروشلم میں ان لاویوں کا ناظم تھا جو خدا کے گھر کے کام پر مقرر تھے، کیونکہ ان کی بابت بادشاہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا، اور گانے والوں کے لیے ہر روز کی ضرورت کے مطابق مقررہ رسد تھی۔ اور فتایہ بن مشیزبیل جو زارا بن یہودا کی اولاد میں سے تھا، ریت کے سب معاملات کے لیے بادشاہ کے حضور رہتا تھا۔ دوسرے شہروں اور قصبوں میں بسنے والے لوگ رہے گاؤں اور ان کے کھیت، سو بنی یہودا میں سے کچھ لوگ کریت اربا اور اس کے قصبوں میں، اور دیبون اور اس کے قصبوں میں، اور یکبزی ایل اور اس کے گاؤں میں رہتے تھے، اور یشوا اور مولادا اور بیت فلت میں، اور حسر سوال اور بیر سبا اور اس کے قصبوں میں، اور سکلاج اور مکونا اور اس کے قصبوں میں، اور این ریمون اور ساریا اور یارموت میں، زانوا، ادلام اور ان کے گاؤں میں، لکیس اور اس کے کھیتوں میں، عزیکا اور اس کے قصبوں میں، یوں وہ بیر سبا سے ہنوم کی وادی تک ڈیروں میں رہتے تھے، اور بنی بنیامین بھی جبا سے لے کر آگے مکماس اور ایا اور بیت ایل اور اس کے قصبوں میں، اور انتوت اور نوب اور اننیا اور حاسور اور راما اور جتیم اور حدید اور زبوئیم اور نبلات اور لود اور اونو، یعنی کاریگروں کی وادی میں رہتے تھے، اور لاویوں میں سے بعض فریق جو یہودا میں تھے وہ بنیامین سے مل گئے۔ 12واں باب۔ کاہنوں اور لاویوں کی فہرست۔ وہ کاہن اور لاوی جو زربابل بن سالتیل اور یشوا کے ساتھ گئے سو یہ ہیں: سرایا، یرمیا، عزرا، امرایا، ملوک، حتوش، سکنیا، رہوم، مریموت، ایدو، جنتو، ابیا، میامین، مدایا، بلجا، سمایا اور یوریب، یدایا، سلو، اموک، خلقیہ، یدایا۔ یہ یشوا کے دنوں میں کاہنوں اور ان کے بھائیوں کے سردار تھے، اور لاوی یہ تھے: یشوا، بنوی، قدمیل، سربیا، یہودا، اور متنیا جو اپنے بھائیوں سمیت شکر گزاری پر مقرر تھا، اور ان کے بھائی بقبوکیا اور انو ان کے سامنے اپنے اپنے پہرے پر مقرر تھے۔ اور یشوا سے یو یقیم پیدا ہوا، اور یو یقیم سے الیاسب پیدا ہوا، اور الیاسب سے یدو پیدا ہوا، اور یدو سے یونتن پیدا ہوا، اور یونتن سے یدو پیدا ہوا۔ اور یو یقیم کے دنوں میں یہ کاہن آبائی خاندانوں کے سردار تھے: سرایا سے مرایا، یرمیا سے حننیا، عزرا سے مسلام، امریا سے یہو حنان، ملکو سے یونتن، سبنایا سے یوسف، حارم سے ادنا، میرایوت سے خلقی، ایدو سے ذکریا، جنتون سے مسلام، ایبیا سے ذکری، منیامین سے معادیہ سے فلتی، بلجا سے سمو، سمایا سے یہونتن، یوریب سے متنی، یدایا سے عزی، سلی سے قلی، اموک سے عبر، خلقیہ سے حسبیہ،
یدایا سے نتنیኤल، الیاسب اور یہویدا اور یوحنان اور یدو کے دنوں میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار لکھے جاتے تھے، اور کاہنوں کے دارا فارسی کی سلطنت میں بنی لاوی کے آبائی خاندانوں کے سردار یوحنان بن الیاسب کے دنوں تک تواریخ کی کتاب میں لکھے جاتے تھے، اور لاویوں کے رئیس حسبایا، سربیا اور یشوا بن قدمیኤل اپنے بھائیوں سمیت آمنے سامنے باری باری سے مرد خدا داؤد کے حکم کے مطابق حمد اور شکر گزاری کے لیے مقرر تھے۔ متنیہ اور بکبوکیا اور ابدیہ اور مسلام اور تلمون اور عقوب دربان تھے، جو پھاٹکوں کے مخزنوں کے پاس پہرا دیتے تھے۔ یہ یویقیم بن یشوا بن یوصدق کے دنوں میں اور نہمیہ حاکم اور عزرا کاہن اور فقی کے دنوں میں تھے۔ نہمیہ شہر کی فصیل کی مخصوصیت کرتا ہے، اور یروشلیم کی شہر پناہ کی تقدیس کے وقت انہوں نے لاویوں کو ان کی سب جگہوں سے ڈھونڈ نکالا کہ ان کو یروشلیم میں لائیں، تاکہ وہ خوشی خوشی جھانج اور ستار اور بربط کے ساتھ شکر گزاری کر کے اور گا کر تقدیس کریں۔ سو گانے والوں کی نسل کے لوگ یروشلیم کی گرد و نواح کے میدان سے اور نتوفاتیوں کے دیہات سے اور بیت الجلجال سے بھی اور جبا اور ازماوت کے کھیتوں سے اکٹھے ہوئے، کیونکہ گانے والوں نے یروشلیم کے گردا گرد اپنے لیے دیہات بنا لیے تھے۔ اور کاہنوں اور لاویوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور انہوں نے لوگوں کو اور پھاٹکوں کو اور شہر پناہ کو پاک کیا۔ تب میں یہودا کے امیروں کو دیوار پر لایا، اور میں نے 2 بڑے غول مقرر کیے جو حمد کرتے ہوئے جلوس میں نکلے، ایک ان میں سے دہنے ہاتھ کی طرف دیوار کے اوپر سے کوڑے کے پھاٹک کی طرف گیا، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے، یعنی ہوسایا اور یہودا کے آدھے سردار عزریہ، عزرا اور مسلام، یہودا اور بنیامین اور سمایا اور یرمیا، اور کچھ کاہن زادے نرسنگے لیے ہوئے، یعنی زکریہ بن یونتن بن سمایا بن متنیہ بن مکایا بن زکور بن آصف، اور اس کے بھائی سمایا اور عزریل، مللی، جللی، مائی، نتنیኤل اور یہودا اور حنانی مرد خدا داؤد کے باجوں کو لیے ہوئے جاتے تھے، اور عزرا فقی ان کے آگے آگے تھا۔ اور وہ چشمہ پھاٹک سے ہو کر سیدھے آگے گئے اور داؤد کے شہر کی سیڑھیوں پر چڑھ کر شہر پناہ کی اونچائی پر پہنچے، اور داؤد کے محل کے اوپر ہو کر پانی پھاٹک تک مشرق کی طرف گئے۔ اور شکر گزاری کرنے والوں کا دوسرا غول اور ان کے پیچھے پیچھے میں اور آدھے لوگ ان سے ملنے کو دیوار پر تنوروں کے برج کے اوپر چوڑی دیوار تک، اور افرائیمی پھاٹک کے اوپر پرانے پھاٹک اور مچھلی پھاٹک اور ہننیل کے برج اور ہمیہ کے برج پر سے ہوتے ہوئے بھیڑ پھاٹک تک گئے، اور پہرے والوں کے پھاٹک پر کھڑے ہو گئے۔ سو شکر گزاری کرنے والوں کے دونوں غول اور میں اور میرے ساتھ آدھے حاکم خدا کے گھر میں کھڑے ہو گئے، اور کاہن الیاقیم، ماسیہ، منیامین، مکایا، الیوعینی، زکریہ، حننیہ نرسنگے لیے ہوئے تھے، اور ماسیہ اور سمایا اور الیعزر اور عزی اور یہوحنان اور ملکیہ اور ایلام اور عزر اپنے سردار گانے والے ازرخیہ کے ساتھ بلند آواز سے گاتے تھے۔ اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی، کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہایت شادمان ہوئے، اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی۔ سو یروشلیم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ ہیکل میں عبادت کے انتظامات۔ اسی دن لوگ خزانے کی اور اٹھائی ہوئی قربانیوں اور پہلے پھلوں اور دہ یکیوں کی کوٹڑیوں پر
مقرر ہوئے تاکہ ان میں شہر شہر کے کھیتوں کے مطابق جو حصے کاہنوں اور لاویوں کے لیے شرع کے مطابق مقرر ہوئے ان کو جمع کری، کیونکہ بنی یہودا کاہنوں اور لاویوں کے سبب سے جو حاضر رہتے تھے خوش تھے، سو وہ اپنے خدا کے انتظام اور طہارت کے انتظام کی نگرانی کرتے رہے، اور گانے والوں اور دربانوں نے بھی داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، کیونکہ قدیم زمانے سے داؤد اور آصف کے دنوں میں ایک سردار مغنی ہوتا تھا، اور خدا کی حمد اور شکر کے گیت گائے جاتے تھے، اور تمام اسرائیل زربابل کے اور نہمیہ کے دنوں میں ہر روز کی ضرورت کے مطابق گانے والوں اور دربانوں کے حصے دیتے تھے، یوں وہ لاویوں کے لیے چیزیں مخصوص کرتے اور لاوی بنی ہارون کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ 13واں باب، اجنبیوں سے علیحدگی۔ اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں، اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے، بلکہ بلعام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کرے، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ نہمیہ کی اصلاحات۔ اس سے پہلے الیاسب کاہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹریوں کا مختار تھا، توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹری تیار کی تھی، جہاں پہلے نذر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی 10 یقیاں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھیں، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھیں۔ پر ان ایام میں یروشلیم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتخشستہ کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی، اور میں یروشلیم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹری تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے۔ اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا، اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹری سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹریوں کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نذر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں۔ تب میں نے حاکموں سے جھگڑ کر کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے ان کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ تب سب اہل یہودا نے اناج اور مے اور تیل کا 10واں حصہ خزانوں میں داخل کیا، اور میں نے سلمایا کاہن اور صدوق فقی اور لاویوں میں سے فدایا کو خزانوں کی خزانچی مقرر کیا، اور حنان بن زکور بن متنیہ ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ دیانتدار مانے جاتے تھے، اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا۔ اے میرے خدا، اس کے لیے مجھے یاد کر، اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال۔ انہی دنوں میں نے یہودا میں باز کو دیکھا جو سبت کے دن حوضوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے، اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لادتے تھے۔ اسی طرح میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلیم میں لاتے تھے، اور جس دن
وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے، میں نے ان کو ٹوکا۔ اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچھلی اور ہر طرح کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلم میں یہودا کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ تب میں نے یہودا کے امرا سے جھگڑ کر کہا، یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو؟ کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا؟ اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب لاتے ہو۔ سو جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں، اور حکم دے دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلے، اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ سو بیوپاری اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے ایک یا دو بار یروشلم کے باہر ٹکے۔ تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو؟ اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا۔ اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے۔ اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کی غرض سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں۔ اے میرے خدا، اسے بھی میرے حق میں یاد کر اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا۔ انہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی، اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے، اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا، اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یویدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہرونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔